अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त 2024 है और ओस्लो नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपसे मुखातिब है। आज का दिन मेरी कौम की आज़ादी का दिन है। यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। मेरे वतन अज़ीज़, मेरे प्यारे पाकिस्तान का यौम आज़ादी, वो आज़ादी जिसके लिए बर्रसगीर पाक व हिंद के हर बाशिंदे ने जिद्दोजहद की, जिसमें हर रंग, नस्ल और मज़हब के इंसानों ने हिस्सा लिया। अभी 11 अगस्त को हमने पाकिस्तान में अक़लियतों का दिन मनाया है। हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि सब्ज़ हिलाली परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों का है, और उन्हीं अक़लियतों में अहमदी भी शामिल हो गए 7 सितंबर 1974 को आइन में दूसरी आइनी तरमीम के बाद। और उसके बाद पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो उस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे साइंसी और एटमी प्रोग्रामों में कुलीदी किरदार अदा कर रहे थे, ख़ुद को दूसरे दर्जे का शहरी महसूस करते हुए हर ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर पाकिस्तान से बाहर चले गए। मजहबी इंतहा पसंदी ने उनके लिए पाकिस्तान में काम करना मुश्किल कर दिया और यूँ बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। खैर, ये तो यौम आज़ादी और अक़लियतों के दिन 11 अगस्त से मुझे सब याद आ गया। और आज बात मैंने करनी है कैसर अहमद राजा साहब के मशहूर व मारूफ व्लॉग द अगली ट्रुथ की। अपने इस इंतहाई कंट्रोवर्शियल व्लॉग में राजा साहब ने ना सिर्फ डॉक्टर सलाम के नोबेल प्राइज़ का हकदार होने से इनकार किया है, बल्कि उन पर प्लेजरिज्म और आईसीटीपी के वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल और नोबेल प्राइज़ हासिल करने के लिए लॉबिंग करने के इल्ज़ामात भी लगाए हैं। और इन तमाम बातों के लिए उन्होंने नॉर्मन डोम्बे के एक 11 सफ़ात पर मुश्तमिल आर्टिकल का उर्दू तर्जमा विद एडिड मसाला शामिल किया है। और जिस किताब द इन्फिनिटी पज़ल को लहरा कर उन्होंने अपनी दस्तावेज़ात का सबूत पेश किया, तो उसको शायद पूरा पढ़ा ही नहीं, और अगर पढ़ा तो उसमें मौजूद बहुत सारी पॉजिटिव बातों को निगलेक्ट कर गए। शेल्डन ग्लाशो का इंटरव्यू अंग्रेज़ी में पढ़कर सुनाया, लेकिन उसको बगौर खुद नहीं पढ़ा, और जल्दी में 1959 के वाक़यात को 1961 में शो करके सलाम के काम पर प्लेजरिज्म के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि ये ओरिजिनल नहीं, जबकि पूरी साइंस कम्युनिटी सलाम के काम को ओरिजिनल और इंडिपेंडेंट दोनों मानती है। और व्लॉग के शुरू में ही राजा साहब ने फरमाया कि वाइनबर्ग और ग्लाशो को तो नोबेल इनाम बिल्कुल ठीक मिला, लेकिन सलाम को बिल्कुल गलत। वैसे तो राजा साहब आए रोज़ किसी न किसी पर कोई ना कोई फतवा सादर फरमाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये खुद ही मुद्दई, खुद जज, खुद ज्यूरी और खुद ही नोबेल कमेटी भी बन गए और फैसला दे डाला। और उनके व्यूअर्स, जो शायद ख़ुद तो लिखने पढ़ने और तहकीक करने का शौक़ कम ही रखते हैं, उनके व्लॉग सुनकर दादे ऐश देते और सर धुनते नज़र आए, और राजा साहब से भी ज़्यादा डॉक्टर सलाम की किरदार कुशी में मसरूफ़ रहे और उनका मजाक उड़ाते रहे। इल्मी और साइंसी दुनिया में इस तरह के इल्म दुश्मन रवैये बहुत ख़तरनाक हैं। अगर आज राजा साहब और उनके हवारी एक आलमी शोहरत याफ्ता, नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान की साइंसी खिदमात को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे और आप जैसे मामूली टीचर्स और रिसर्चर्स को तो ये किसी खाते में ही नहीं डालेंगे। जबकि मुल्कों की तरक्की का दारोमदार उनके अफराद और इनफरादी रवैयों पर होता है। जैसे कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जी सर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। और अभी आपके सामने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी अरशद नदीम ने
جیولن تھرو میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور اولمپکس کے 118 سالہ دور میں نیا ریکارڈ قائم کیا۔ پاکستان کو 40 سال بعد اولمپکس میں گولڈ میڈل ملا اور پاکستان کا قومی ترانہ گونجا۔ اس وقت ساری قوم اس کامیابی پر اکٹھے مل کر خوشیاں منا رہی ہے، اور ٹویٹر پر کسی نے یہ ٹویٹ کی کہ اللہ کرے کہ ارشد ندیم کا مسلک کیسر احمد راجہ صاحب والا ہو، ورنہ راجہ صاحب ثابت کر دیں گے کہ گولڈ میڈل کا اصل حقدار تو نیرج چوپڑا تھا، ارشد ندیم نہیں۔ یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے، لیکن ہمارے رویوں کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہے۔ جی کیسر احمد راجہ صاحب، آپ اپنے ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے سائنسدان اور فلسفی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے نا، آپ قدم بڑھائیے، ساری قوم آپ کے ساتھ ہوگی، میں بھی صف اول میں کھڑی ہوں گی۔ لیکن آپ تو سائنس اور فلسفے کا مذاق بنوا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر سلام پر الزامات تو کبھی ابو علی سینا پر فتوے۔ ان رویوں سے آپ علم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عوام کو، نئی نسل کے کچے ذہنوں کو علم سے متنفر کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی ٹائم لائن پر یا ٹویٹر سپیسز میں علمی موضوعات بہت کم نظر آتے ہیں، زیادہ تر تو آپ کسی نہ کسی کے خلاف باتیں کرتے ہی پائے گئے ہیں۔ آپ کا عزم، ارادہ اور مقصد ٹھیک ہو سکتا ہے، میں اس پر شک نہیں کر سکتی، لیکن آپ کا طریقہ کار اشتعال انگیزی اور نفرت کو جنم دے رہا ہے۔ آپ تو پھر علم اور ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے فالوورز اپنے کمنٹس اور ٹرولنگ سے لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ آپ کی نام نہاد جنگ سیکولرزم، لبرلزم اور فیمنزم سے ہے، جس میں آپ نے احمدیوں کو بھی شامل کر لیا ہے، لیکن میرے لیے تو اسلام ہی سب سے مقدم ہے، جو دین فطرت ہے، ہمیں درمیان کا راستہ دکھاتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیتا ہے، اور دین میں کوئی جبر نہیں، یہ ہمیں اسلام ہی سکھاتا ہے۔ دوسروں کو بھی زندہ رہنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق دیتا ہے۔ میرا رب رب العالمین ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ انسانیت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اگر کسی بھی جھنڈے کو اٹھا کر ہم انسانیت کے درجے سے گر گئے تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنا کر اسفل سافلین تک کا سفر کرایا ہے۔ واپسی کا سفر پوری انسانیت کا سفر ہے۔ جو بھی ایمان لا کر اعمال صالحہ کرے، عمل کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، زبردستی کہیں پر بھی نہیں ہے، اور نفرت تو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اسلام کا جھنڈا اٹھانے کے بعد ہم پر عام یا دوسرے انسانوں سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی، صبر اور استقامت کی اور رواداری کی۔ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو چھوٹا یا جھوٹا ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاریکی کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے، مزید تاریکی سے نہیں۔ گندگی صفائی سے صاف ہوگی، مزید گندگی سے نہیں۔ میں مانتی ہوں کہ بہت سارے لیفٹسٹ اسلام کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر وقت ایک خاص طبقے کو برا بھلا کہا جائے۔ آپ کی ٹائم لائن پر موجود مواد اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ پہلے سے جیتی ہوئی جنگوں کو دوبارہ لڑتے رہتے ہیں۔ جب آئین پاکستان نے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیا ہے تو آپ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نئے سرے سے گڑے مردے کیوں اکھاڑتے رہتے ہیں؟ اگر وہ دائرہ اسلام سے باہر بھی ہیں تو دائرہ انسانیت سے باہر نہیں ہیں۔ آپ جیسے اسکالرز اپنی یوٹیوب چینلز، ویلاگز، سپیسز اور ٹویٹس میں ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔
آپ کے فالوورز ان علمی بحثوں سے کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں، لیکن نفرت کرتے ہیں ان سے، اور پاکستان میں انتہا پسندی سیالکوٹ، جڑاں سرگودا، سوات، منڈی بہاؤدین اور نہ جانے کتنے ایسے سانحوں کو جنم دیتی ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی اسلامی سلطنت میں کسی بھی ذمی کے خلاف ہونے والے ظلم کے خود وکیل ہوں گے اللہ کے دربار میں، تو خدا نخواستہ کسی ایسے ہی واقعے میں آپ کی اشتعال انگیزی ملوث ہوئی تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ رہ گئی بات آپ کی علمی بحثوں کی، تو سائنسی ویلاگز میں بھی آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اگر اسلام کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کے سنہری اصولوں اور اسلامی علوم پر بات کریں تاکہ لوگوں کو اسلام کے عہد رفتہ سے آگہی مل سکے۔ آپ ماشاءاللہ فن تقریر سے واقف ہیں، اس کو علم پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ نفرت اور اشتعال انگیزی کبھی بھی آپ کے مشن میں ممدوح اور معاون ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا ایک مسلمان بہن کی حیثیت سے آپ کو مشورہ ہے۔ میں نے آپ کو خود ایک سپیس میں یہ کہتے سنا کہ آپ نے ڈاکٹر سلام کے خلاف دا اگلی ٹروتھ اس لیے بنایا کیونکہ کچھ لوگ ڈاکٹر قدیر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی اور نہ ہی میں کسی ایسے بندے سے اتفاق کروں گی، لیکن آپ نے ایک پاکستانی ہیرو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دوسرے پاکستانی ہیرو کے خلاف اتنے گھٹیا اور رقیق الزامات لگا دیے۔ اور ذرا غور کریں، جس شخص کے آرٹیکل کا آپ نے سہارا لیا اس کے سارے آرٹیکل اسلام، مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف کتنا زہر اگلتے ہیں۔ ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ احمدی ڈاکٹر عبدالسلام کو چور اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ کو اسلام مخالف نارمن ڈومبے، بائسٹ فرینک کلوز اور خود پرست یہودی شیلڈن گلاشو کی دستاویزات کو مزید توڑ مروڑ کر پیش کرنا پڑ گیا؟ اختلاف کیجئے لیکن اصول کے ساتھ۔ آپ کے اس ولاگ نے سائنسی کمیونٹی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ بیسیوں لوگوں نے آپ کی اس ایک ویڈیو کے ریسپانس میں اپنے ولاگز بنائے، جن میں سے کچھ میں نے بھی دیکھے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں آپ کے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ میں نے بھی آپ کے ریفرنسز کا کراس ایگزامینیشن کیا ہے۔ ایک سپیس میں آپ نے کہا تھا کہ جب میں سائنس کی اور SU2U1 ماڈل کی بات کروں گی تب آپ میرے ساتھ بات کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ SU2U1 تو کیا، پورا سٹینڈرڈ ماڈل اور SU3 SU2U1 ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ان سب میں ڈاکٹر سلام کا کردار کیا تھا یا آئندہ کبھی ہوگا اس پر بھی بات کر سکتی ہوں، کیونکہ لوگ مرتے ہیں، ان کے نظریات یا ان کا سائنسی کام نہیں۔ سپیس کے لیے وقت اور ہوسٹ کا انتخاب آپ کر لیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر سلام ایک پاکستانی تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا نوبل انعام یا نارمن ڈومبے کے بقول ان کی لیگسی ICTP پاکستانیوں کے لیے باعث فخر تھا اور باعث فخر ہے اور باعث فخر رہے گا۔ ICTP 1960 سے لے کر 2024 تک گزشتہ 64 سالوں سے ہزاروں سائنسدانوں کو کانفرنسز، ورکشاپس، سیمینارز اور علمی بحث مباحثے کرنے کا موقع فراہم کر چکا ہے۔ سلام کا خواب تمام انسانیت کو، خصوصاً تیسری دنیا کے سائنسدانوں کو، ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جو ان کی علمی پیاس بجھا سکے اور اپنے وطن کو چھوڑے بغیر وہ اپنے سوالات اور مسائل کے حل کے لیے اس ادارے کے وسائل کو استعمال کر سکیں۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو ICTP میں مدعو کرنے کا مقصد یا کسی بھی اور ادارے میں بلانے کا مقصد
لوگوں کو ان کے خیالات اور علم سے مستفیض کرنا ہوتا ہے، نہ کہ سلام کی زندگی میں ICTP میں بلائے جانے والے مہمانوں کی آمد کا مقصد سلام کے نوبل پرائز کی راہ ہموار کرنا تھا۔ یہ الزام نارمن ڈومبے نے اپنے آرٹیکل میں لگایا اور اس کو اٹھا کر راجہ صاحب نے اپنے ویلاگ میں شامل کر لیا۔ بڑے بڑے سائنسدان جن کے نام کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، جن کی ایکویشنز QED یا کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کی اساس ہیں، جنہوں نے اسٹینڈرڈ ماڈل کو بنانے میں اپنے جانفشانی سے کام کیا، جو استاد ہیں، جو بیس ہیں، جنہوں نے ڈائیگرامز بنانا سکھایا، جنہوں نے بنیاد رکھی اس سارے علم کی، ان سب کو اس کیٹیگری میں شامل کر دیا کہ وہ ICTP میں آتے تھے اور اس کے بدلے میں انہوں نے سلام کو نومینیٹ کیا۔ وہ لوگ جن کے شاگردوں نے نوبل پرائز لیے، جن کے لیے حکومتیں کچھ بھی کر سکتی تھی، ان کو ایک پیڈ وزٹ کی بدولت خریدا جا سکتا تھا؟ یہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ان سب کے نام اس لیے نہیں لیے کہ ایسی گھٹیا سوچ کے لیے یا ایسی گھٹیا بات کے لیے میں ان ناموں کا ذکر بھی کرنا ان کی توہین سمجھتی ہوں۔ نارمن ڈومبے تو اپنی اسلامی بوم مخالفت اور سلام دشمنی میں جو لکھنا تھا لکھ چکے، کوئی افسوس نہیں۔ لیکن راجہ صاحب آپ تو خود مسلمان ہیں اور پاکستانی بھی۔ پاکستان کو بدنام کرنے والے شخص کی باتوں کو اس طرح اپنے ولاگ میں جگہ دی۔ راجہ صاحب ان عظیم سائنسدانوں پر پیڈ وزٹ کے بدلے نوبل انعام کی نومینیشن کے الزامات لگاتے ہوئے آپ نے صرف ڈاکٹر سلام کی نہیں بلکہ پوری سائنس کمیونٹی کی توہین کی ہے۔ پیٹر وائٹ نے اپنی کتاب ناٹ ایون رانگ اور اپنے بلاگز میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ایک لنک میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر رہی ہوں۔ سب پاکستانیوں سے اور تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ایک نظر ان مہیا کردہ دستاویزات پر ضرور ڈالیے گا، اور اگر کسی کو ان میں سے کوئی ریفرنس چاہیے ہو تو کمنٹس میں اپنا ای میل لکھ دیجئے گا۔ وہ ریفرنس، وہ کتاب یا جو بھی آپ کو چاہیے ہو میں بھجوا دوں گی۔ لیکن خدا را میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ خود پڑھنا، خود سمجھنا اور خود چیزوں کو سوچنا شروع کیجئے، کسی کی بات کا یقین مت کریں۔ جس طرح ٹویٹر پر مجھے ہندو انتہا پسندوں یا مغربی اسلام دشمنوں کے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسلمان پاکستانیوں کے نفرت زدہ کمنٹ سے تکلیف ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مجھے نارمن ڈومبے، فرینک کلوز یا شیلڈن گلاشو کی اہانت انگیز باتوں کا دکھ نہیں ہوگا۔ آپ تو پاکستانی ہیں، اس لیے آپ کی طرف سے نفرت اور تعصب کا دکھ ہوا۔ نارمن ڈومبے نے تو کہہ دیا، لیکن آپ خود خیال کرتے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کملا گل کرے تے سیاڑا قیاس کرے۔ آپ تھوڑا سا قیاس کرتے۔ اپنے سائنسدان کو بدنام کر کے آپ نے تمام پاکستانی سائنسدانوں پر سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے، اور یہی میرا دکھ ہے۔ دنیا تو پہلے ہی پاکستانیوں کو دھوکے باز اور فراڈیا ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اور یہ ویلاگ بنا کر آپ نے سب پاکستان دشمنوں کو جواز فراہم کر دیا ہے اور پاکستان کو ایک اعزاز سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری نوجوان نسل تو پہلے ہی علم سے دور صرف تماش بینی کو اپنا مقصد حیات بنائی بیٹھی ہے۔ خدا کے لیے ان کو مزید تاریکیوں میں دھکیلنے سے گریز کیجیے۔ علم کا فروغ علمی باتوں سے ہوگا، نفرت اور اشتعال انگیزی سے نہیں۔ میں ذاتی طور پر آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس دا اگلی ٹروتھ کے نتیجے میں مجھے بہت ساری کتابیں اور دستاویزات پڑھنے کا موقع ملا، اور فرینک کلوز کی کتابوں کو تو میں نے بہت انجوائے بھی کیا اور آئندہ بھی کروں گی۔ لیکن ہر انسان
میرے جیسا نہیں ہوتا جو نیگیٹیوٹی سے بھی پازیٹیو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، ان کے ساتھ کتابوں پر بات کریں، ان کے ساتھ علمی ادبی ڈسکشنز کریں، اس سے علم کو واقعی فروغ ہوگا۔ آپ کے نیک عزائم میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے ویورز سے سب سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے ماحول کو بہتر بنانے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں، اور تمام اہل وطن کو، تمام پاکستانیوں کو ایک بار پھر یوم آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔